जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर आपके सामने नया व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज 3 बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही हैं। रोज़ को नया काम हो रहा है, आपका हमारा दोनों का काम चल रहा है। मुल्क का जो कुछ हो रहा है मुल्क जाने, और फिर हम क्या कह सकते हैं। मतलब आप भी कहेंगे कि रोज़ की एक ही रामलीला, एक ही नौटंकी, एक ही ड्रामा चल रहा है, आपको सुनाए जा रहे हैं। दैट्स हाउ द लाइफ इज़। आज जो 3 चीज़ें हुई हैं, एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लड़ाई जो है ना वो बहुत बढ़ गई। अच्छा, मैं कोई इसके, अब आप कहेंगे कि वो कर रहा हूँ मैं, कि मुझे इससे कोई हैरानी नहीं है। मैं आपको 3-4 बातें बताऊँगा कि वाई एम नॉट सरप्राइज्ड। जो कुछ इस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान ये महाभारत लड़ी जा रही है, लड़ाई मार कुटाई डांग सोटा वर्बल वो चल रहा है, मुझे कोई हैरानी नहीं है इस पर। उसकी वजूहत भी आपको बताऊँगा कि मैं क्यों हैरान ना हूँ। जो कादी फैज़ ईसा साहब वर्सेस ये जस्टिस मंसूर साहब, ये 8 जजेस एक इस वक्त जो कुछ हो रहा है, और जिस तरीके की हमारी पूरी दुनिया में जग हंसाई हो रही है, तो मुझे कोई हैरानी नहीं है। इस पे बात करेंगे कि ये किस एंड पे जाएगी, क्या नतीजा निकलेगा इसका, एट द एंड ऑफ द डे इसका क्या सलूशन है। मतलब ये ओहदों की लड़ाई जो है, आप ज़रा देखें इंसान के अंदर क्या क्या वो टेम्पटेशंस होती हैं। कि एक के बारे में कहा जाता है कि आप वो इस ओहदे पर रहना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। दूसरे कह रहे हैं जनाब कि उन्होंने अपने फेलो जजेस के साथ मिलकर उनको रोकने के लिए कि अपनी एक अलहदा एक तरह की कोर्ट लगा रही है, ये हम कह सकते हैं। सो इस वक्त अमली तौर पर 2 सुप्रीम कोर्ट चल रही हैं, एक नहीं है, और 2 जजेस जो हैं पैरेलल वो काम कर रहे हैं। मतलब चीफ जस्टिस एक अनाउंस्ड है, दूसरे ने बनना है। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक शेप है कि जो काजी साहब ने लेटर लिखा है इनको, जो उन्होंने जवाब दिया है उन जस्टिस मंसूर साहब को, इट्स ए वेरी लीथल लॉन्ग चार्ज शीट। अब इसके बाद मतलब ये कोई पार्लियामेंट नहीं है। पार्लियामेंट में मान लेते हैं कि वहाँ पे इस तरह का अपोजिशन वर्सेस हुकूमत या मतलब अरकान जो भी चाहें वो कह सकते हैं, पार्लियामेंट इसी काम के लिए होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, इतने बड़े सीनियर जजेस का, एक सिटिंग चीफ जस्टिस है, दूसरे ने भी बनना है। इस तरह की लेटरबाजी में जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम या क्लैरिफिकेशन जो भी कहें, लैंग्वेजेस सामने आ रही हैं। इट माइट बी शॉकिंग फॉर मैनी, फॉर नॉट फॉर मी, जिसकी मैं आपको वजूहत जो है ना वो बताऊँगा। एक तो ये इस टॉपिक की बात करनी है। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जनाब कि रऊफ़ हसन साहब को बिल्कुल पता नहीं है, उनको गलतफहमी हुई। हमारे इस्टेब्लिशमेंट से अब कोई किसी लेवल पर कोई बात नहीं करेगा। रऊफ़ हसन साहब ने कल परसों कहा था, नहीं जनाब बिल्कुल हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। सो व्हाट्स गोइंग ऑन। और खान साहब जो हैं इस वक्त इस मामले में कहाँ पर खड़े हैं और क्या चाहते हैं। उनकी पार्टी का थिंक टैंक का सरबराह कहता है फ़ौज से मुज़ाकरात करेंगे, खान साहब कहते हैं बिल्कुल नहीं करेंगे। साथ में उन्होंने आज वो भी बताई हैं कि बहुत सारी और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें, अपने को निकर के बारे में बताया कि इतनी वो ज़्यादा पसीना उसमें आता है कि वो गल सड़ गई, और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जेल के हवाले से खान साहब ने बताई हैं। या वो ये समझते हैं कि 1 साल मुझे हो गया है और अभी तक मुझे झुकाने में ये सारे के सारे नाकाम हो रहे हैं, और मुझे जो वो क्या होता है वो चक्की होती है जो उसमें उन्होंने मुझे रखा। सो खान साहब ने जो गुफ्तगू की है, दैट्स अगेन इम्पॉर्टेंट। और साथ में बताया जा रहा है, अभी तक खबरें अनकन्फर्म्ड हैं कि 28 को जो है या 29 को हम वो करेंगे, एहतजाज करेंगे। कुछ जलसे वाली बात जो है ना सुने वो अभी नहीं आ रही। क्यों खान साहब मजबूर हुए हैं कि वो इन चीज़ों को रिवाइज़ करें, इतना सख्त स्टांस है। दूसरी तरफ उनका वो सुप्रीम कोर्ट की जो लड़ाई चल रही है उसमें भी उनका अपनी एक वाज़ेह पोजीशन उन्होंने भी ले ली है, और वो ऑफ कोर्स उनकी पोजीशन अंडरस्टैंडेबल है। सो इस पर भी थोड़ा सा इसको टच करते हैं। और इन दोनों को टच करने से पहले जो बड़ी खबर है पहले उसको देख लेते हैं। मैं आता हूँ दोबारा वापस उन चीज़ों के पास। वो है मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं। मौलाना साहब ने कल हमारी ये मुलाकात हुई थी, मैंने बड़ी तफसील के साथ उसको शेयर किया। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने अप्रिशिएट किया, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों को पसंद है। हालांकि लॉन्ग वीडियो थी, साहब लोग बोर हो जाते हैं, इतना स्टेमिना भी नहीं रहा, इतना अटेंशन स्पैन भी नहीं रहा कि 20-25 मिनट की कौन सुनो। अब तो टिक टाक का दौर है भाई, कोई 15-20 सेकंड वाली कोई चीज़ अगर कोई मज़े की दिलचस्प है, कोई हमें एंटरटेन कर सकते हो तो भैया करो, नहीं तो दिमाग ना खाओ और ना हमारा टाइम ज़ाया करो। मतलब पूरी कौम को हमने सिर्फ 15-20 सेकंड तक ले हैं, कहाँ फिर 20-25 मिनट का सुनना। तो ऑफकोर्स सारे लोग पूरे भी नहीं सुनते, दरमियान में कोई लोग वो किसी लम्हे उन्हें फ़ील होता है कि इनफ, बाज़ को बड़ी लंबी लग जाती है, बाज़ को इस तरह की चीज़ें। एनीवे, तो उसका फीडबैक आप लोगों का बड़ा पॉजिटिव रहा है। तो आज की जो खबरें आ रही हैं कि मौलाना साहब जो हैं उन्होंने उन मुलाकात हुई है, और थोड़ा सा एक नया ट्विस्ट है मौलाना साहब की इसमें अप्रोच में। जो कल की जो हमारी गुफ्तगू हुई थी उससे हट कर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल जो हमने 2.5 घंटे गुजारे सहाफ़ियों के ने, उनके एंकर्स हैं उनके साथ, आज तमाम सहाफ़ी एंकर्स दे मे बी अ बिट सरप्राइज्ड कि मौलाना साहब ने जो थोड़ी सी अपनी आज पोजीशन चेंज की है। कल का इसका कोई ऐसा कोई इतना बड़ा जिक्र नहीं हो रहा था। हमारी रीडिंग ये थी कि मौलाना साहब की हुकूमत की बड़ी हद तक मामला शायद वो सेटल हो गए। जो मामला तो जो उनसे ये मनवाना चाहते थे कि फ़लाँ चीज़ें आई, आप उन तरामीम में मत लाएँ, उसको पैकेज का हिस्सा मत बनाएं कि वो पाकिस्तान जुडिशरी पे अटैक होगा, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ होंगी, इस्टेब्लिशमेंट आर्मी को ज़्यादा उसमें रोल
رول مل جائے گا، تو وہ چیزیں انہوں نے منوا لی تھیں، یا مطلب ٹینیور نہیں دینی چاہیے چیف جسٹس کو، اس طرح کی چیزیں تھیں. لیکن مولانا نے ان کی مان بھی لی تھی، جو ان کی گفتگو سے لگ رہا. تو ہر اب جس بھی صحافی سے بات کریں وہ یہی بتائے گا. سو ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ اس وقت شاید یہ حکومت کے پوائنٹ آف ویو کے قریب ہیں. آج یہ پتہ چلا ہے کہ جناب ان کو وزٹ کیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے، اور ساتھ میں میرا خیال حامد رضا صاحب تھے، تو وہ ملے ہیں ان سے. تو آج یہ طے ہوا ہے ان کے درمیان کہ اب عینی ترامیم کا پیکیج جو ہے نا، پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کی پارٹی اکٹھے، ان کے مرتضیٰ کامران مرتضیٰ صاحب ہوں گے، ادھر سے سلمان اکرم راجہ صاحب اینڈ کمپنی ہوں گے، بیٹھیں گے، یہ اپنا پیکیج اختیار کریں گے. نو دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ. ہیئر از دا کیچ. کل ہمیں وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ ہماری بلاول بھٹو صاحب سے، یہ وہ کہہ بھی چکے ہیں یہ اوپنلی، بلاول بھٹو اور جے یو آئی جو ہے وہ بھی اپنا ایک وہ کریں گے، ایک اسی طرح کا عینی پیکیج تیار کریں گے. پھر حکومت کے ساتھ بھی صاحب ذرا بات چیت نیگوسیشن ہو رہی ہے. سو مولانا صاحب اس وقت 3 فرنٹ پہ وہ ترمیمی پیکیجز پہ کام کر رہے ہیں. حکومت کے ساتھ بھی انگیج ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہیں، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ میں. سو 3 قسم کے فارمولے جو ہیں مولانا صاحب جو ہے نا ان کے پاس 3 پیکیجز ہیں. کہ مولانا صاحب اس میں سے کس ترمیمی پیکیج پہ ہاتھ رکھتے ہیں، یہ ٹو بی سین. سو دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ ایک سچویشن ہے کہ انہوں نے 3 جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں مولانا نے ان کو اپنے ساتھ انگیج کر لیا ہے. یا انہوں نے کل بھی خیر بات کی تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی ان ترامیم کا حصہ ہو اور وہ بھی ووٹ کرے اس پہ، اور اس کو مشترکہ طور پر یہ ترمیمی یہ آنے مطلب پیکیج آنا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے جن باتوں پہ مولانا صاحب مانے بیٹھے ہیں ان پہ وہ تو نہیں مانیں گے، پی ٹی آئی تو نہیں مانے گی. مثلا مولانا صاحب مانے بیٹھے ہیں کہ جناب کے ججز کی عمر بڑھا دیں، 67 یا 68 کر دیں بنگلہ دیش کے ماڈل پہ، وہ مانے بیٹھے ہیں. وہ فوجی وہ عدالتوں پہ مانے بیٹھے ہیں کہ 1.5 سال کے لیے آپ ان کو کر دیں، پاکستان میں حالات بڑے ٹیررزم ہو رہا ہے، دہشت گردی بلا بلا چیزیں، 2 سال کے لیے الاؤ کر دیا جائے، اس پہ مانے بیٹھے ہیں. تو پھر وہ یہ عینی عدالت پہ بھی مانے بیٹھیں گے، پاکستان میں 2 وہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونے چاہیے. تو عمران خان صاحب تو ان تینوں پہ نہیں مانتے. تو خان صاحب کیا کمپرومائز کریں گے ان تینوں پہ ڈالیں گے؟ مجھے مشکل لگتا ہے. ہو سکتا ہے مولانا صاحب کل کو یہ بات کہہ دیں کہ بھائی صاحب اس لیے ہم آپ سے دور ہو رہے ہیں یہ پی ٹی آئی سے، کیونکہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق آپ کا اپنی رائے ہے، اپنی اوپینین ہے، ہماری ڈیفرنٹ ہے. سو پھر وہ بھی وہاں سے اب نہیں ہوتا. پھر پیپلز پارٹی اور ان کے ساتھ کن معاملات، مجھے یہ لگتا ہے آئی مے بی رانگ، جسٹ مائی ایسٹیمیٹ، کہ الٹیمیٹلی مولانا صاحب اور پیپلز پارٹی جو ہے نا یہ مل کے کوئی پیکیج اپنا پارلیمنٹ میں لے کر آئیں گے، اور پھر سب پارٹیز کو کہیں گے کہ ہماری ترامیم کے حق میں ووٹ ڈالیں. حکومت کو بھی کہیں گے، پی ٹی آئی کو بھی کہیں گے. حکومت ڈیفینیٹلی وہ آئے گی اس پہ کیونکہ پیپلز پارٹی کے ذریعے وہ مولانا کو راضی کر رہے ہوں گے، اور یہ پی ٹی آئی کا مجھے نہیں لگتا کہ وہ نہیں آئیں گے. سو مولانا صاحب جو ہیں وہ آنریبل طریقہ ان کو یہی لگ رہا ہے جو مجھے ایک فیل ہو رہا ہے. اور ساتھ میں ایک اور چیز ہے کہ کیا مولانا صاحب جو ہیں وہ سعودی ایمبیسی، چلیں کھل کے بات کر لیں کیونکہ کل کھل کر اس ملک کا نام لیا گیا ہے کہ سعودی عربیہ سے ان کو فون کرایا گیا تھا کہ آپ ان ترامیم کے حق میں ووٹ ڈالیں. مولانا صاحب راضی بھی ہو گئے. بعد میں کسی وزیر نے کہہ دیا وہ جی اسی دونوں پتہ پنجاب میں بڑک بازی تو چلتی ہوتی نا، ایسی باتیں باہر تو نہیں پھینکی جاتی. تو کسی وزیر نے کہہ دیا وہ جی ہم نے مولانا کو فون کرا دیتا، مولانا صاحب نے دوسرے لوگ پنجابی جی سے کہتے ہیں وہ اصل مولانا صاحب نے سیدھا کرا دیا ایک فون میں مار سن. اب مولانا صاحب بیچارے اب یہ ان کے پیچھے آپ نے وہ لگا دیا کہ ایک فون کی مار تھے. کل کو ہر کوئی کہے گا جیسے مجھے یہ جناب مشرف ایک تو ٹیلی فون پر ڈھیر ہو گئے تھے، تو مولانا بھی ایک ٹیلی فون پر ڈھیر ہو گئے، وہ امریکہ سے ہو گئے، یہ سعودی سے ہو گئے. سو مولانا صاحب کی بھی ریپوٹیشن ہے، ان کا بھی ایک پولیٹیکل ان کی فالوئنگ ہے، ان کے فالوورز ہیں. انہوں نے بھی 4 بندوں کو اپنا ایک پولیٹیکل فیس دکھانا ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے فون کرا کے مولانا سے منوا لیا ہے، اٹ واز ٹوٹلی امیچور اسٹیٹمنٹ آن دا پارٹ آف یہ وزیر کہ جس نے یہ بات کی ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ ان کا دوست ہوگا، دشمنی کی ہے، کیونکہ مولانا صاحب اس کے بعد یہ بھڑکے ہیں. اور مزے کی بات یہ اس کے بعد مولانا صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ یو ایس وہ سعودی ایمبیسی گئے تھے اور ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. سو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مولانا صاحب کو انہوں نے بلایا اور مولانا صاحب گئے سعودی ایمبیسی، اور پھر مولانا نے اپنا موقف رکھا. انہوں نے بھی صاف ظاہر ہے بات کی ہوگی کہ مولانا صاحب ٹھیک ہے غلطی ہوگی جان دو، کیونکہ مولانا صاحب کی جو گفتگو تھی وہ سافٹ تھی، سخت نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ کہ سعودیز کے ٹیلی فون کال اور میٹنگز کے بعد جو ایمبیسی میں ہوئی ہیں مولانا صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو وہ نرم کیا. اب وہ تھوڑا سا ٹائم لے رہے ہیں، فیس سیونگ لے رہے ہیں تاکہ فوراً یہ نہ سمجھا جائے کہ ان کی وجہ سے ہوا، لیکن یہ کام ہونا یہ 25-26 اکتوبر سے پہلے. سو مولانا صاحب جو ہیں سعودی کال کو جانے نہیں دیں گے. میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو اتنا لائٹ لے رہے ہوں گے. سو وہ ایشو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم لیں گے، لیکن کریں گے وہی جو ان کو سعودیز کہیں گے. سعودیز ان ترامیم کے حق میں ہیں. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ سر، اس پہ آتے ہیں جو قاضی صاحب اور چیف جسٹس صاحب کے درمیان لیٹر بازی ہو رہی ہے. یہ لیٹر بازی کوئی نئی چیز نہیں ہے. ججز کے درمیان اس طرح کی ذاتی لڑائی ہونا ماضی میں یہ کئی ایسے پھڈے ہو چکے ہیں جناب. آپ کیونکہ نئی جنریشن ہے یا ہمارے میموری لیپسز ہوتے ہیں، اب کون یاد کرے گا جناب کہ مطلب ہماری اس میں
مطلب مارشاء اللہ کے بعد والی اگر آپ دیکھ لیں جو بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں اصل تو پھٹے وہاں سے شروع ہو گئے تھے، مطلب 1991 کے بعد. اس سے پہلے چلے جائیں تو اور بھی آپ کو جب جنید صاحب کی حکومت نہیں بحال کی گئی تھی جنرل اسلم بیگ کے فون پہ، تو اس طرح کی جوڈیشل پرابلم رہے ہیں. اور پلس جب نواز شریف صاحب کی حکومت بحال کی گئی تھی 1993 میں اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی اگست والی نہیں کی گئی تھی، بی بی نے بڑا کھل کر کہا تھا. بعد میں 96 میں دیکھا بی بی کی بحال نہیں کی گئی تھی. انہوں نے کہا جناب کہ لڑکانے کا وزیر اعظم کو عدالتیں بحال نہیں کرتی تو لاہور کا وزیر اعظم بحال ہو جاتے. نواز شریف کے صاحب کی طرف اشارہ تھا. ویسے ملتان کا وزیر اعظم بھی بحال نہیں ہوتا، گیلانی صاحب کو نہیں بحال کیا تھا سپریم کورٹ، لیکن نواز شریف صاحب بحال ہو گئے تھے. نہ بینظیر بھٹو بحال ہوئی تھی، نہ گیلانی صاحب ہوئے تھے. نواز شریف صاحب ان کی حکومت توڑی گئی تھی 93 میں. ان کو چیف جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب تھے، لاہور سے تھے، انہوں نے بحال کر دیا تھا. جو بی بی کہتے تھے لاہور والا وزیر اعظم، لڑکانہ والا وزیر اعظم زندہ ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ملتان والا وزیر اعظم بھی اس میں شامل کر لو. پہلی لڑائی اگر آپ کو یاد ہو چیف جسٹس یہ سجاد علی شاہ صاحب تھے، ان کے اپنے ججز سے بینظیر بھٹو صاحب نے ان کو چیف جسٹس لگا دیا کہ یہ سندھی ہیں، اور انہوں نے کیونکہ نواز شریف صاحب کی حکومت کی ریسٹوریشن کی مخالفت کی ہے، یہ بڑے اچھے جج ہیں اور یہ پھر ہمارے لیے بہترین ہوں گے. سندھ سے بھی ہیں کیونکہ وہ لاہور سے تو یہ سندھ سے، انہوں نے چیف جسٹس لگا دیا. پاور سی بینظیر بھٹو صاحب کے پاس، اب تو اس طرح کا وہ نہیں ہے سلسلہ. تو اس وقت بھی لڑائی شروع ہو گئی تھی کیونکہ وہ جونیئر تھے، وہ چیف جسٹس جو سجاد علی شاہ صاحب تھے. پھر وہ انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ جونیئر جج نہیں لگ سکتا. وہ بغاوت ہوگی کچھ عرصے بعد، ججز کے درمیان ہوگی، بینچ بن کے ایک بینچ یہاں پہ تھا، کوئٹہ بینچ میں تھے جو سپریم کورٹ کا، انہوں نے وہاں سے آرڈر پاس کر دیا کہ جناب جو ججمنٹ آئی تھی اس کے تحت تو آپ چیف جسٹس نہیں بن سکتے. انہوں نے اس آرڈر کو، انہوں چیف جسٹس یہ سجاد علی شاہ صاحب جو تھے انہوں نے اس کو معطل کر دیا. پھر روزانہ سپریم کورٹ بڑے لمبے عرصے تک تماشا لگا رہا کہ ایک بینچ میں بیٹھے ہوتے تھے، ایک چیف جسٹس صاحب بنے بیٹھے، دوسرے میں جو موسٹ سینئر تھے میاں اجمل صاحب تھے، اجمل میاں تھے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. تو اگر میاں اجمل صاحب کو مجھے یاد آ رہا ہے وہ شاید سینئر تھے، ان کو دوسری سائڈ پہ رکھا ہوا تھا. روزانہ کے بنیادوں پہ اب ان کو سمجھ نہیں آتی تھی صحافیوں کو. اس وقت یہ آپ کے ہوتے نہیں تھے، چینل تو نہیں ہوتے تھے، نہ یہ سوشل میڈیا تھا، تو اخبارات ہی ہوتے تھے زیادہ تر. تو اگلے دن پتہ چلتا تھا کہ آج کون سا بینچ جو ہے کون سا ججز جیتے ہیں. یہ لڑائی آگے بھی چلی. پھر وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ افتخار چودھری صاحب کی اور عبدالحمید ڈوگر صاحب والا مسئلہ ہوا. جب ان کو سائیک کیا گیا تو ڈوگر صاحب نے پیچھے حلف لے لیا بیکاز آلریڈی دیئر فالٹ لائنس تھیں. چودھری صاحب نے بڑا ٹائٹ کر کے رکھا. وہ ہم نے چیزیں دیکھیں کہ چودھری صاحب کے دور میں انہوں نے ڈرا کے رکھا تمام ججز کو. پاپولر تھے، عوامی بیکنگ تھی، میڈیا سپورٹ تھی، جو بھی تھا ان کے دور میں کسی کو چوں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نہ کوئی لیٹر لکھتا تھا، نہ اس طرح کی بکرنگ ہوتی تھی، نہ سب کچھ ہوتا تھا. یہ کام شروع ہے بعد میں، اور اس میں یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا بھی رول ہے. قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی اتنا اپنے آپ کو بالکل انوسینٹ ڈکلیئر نہیں کر سکتے. لیٹر بازی والے جو ہیں لیٹر بازی وہ بھی کرتے رہے ہیں. آج انہوں نے لکھا ہے اپنے اس میں لیٹر میں جسٹس منصور صاحب کو کہ آپ نے جب مجھے لیٹر بھیجا ہے وہ میرے سے پہلے صحافیوں تک پہنچ گیا، انہوں نے بریک کیا، مطلب آپ نے لیک کیا. اب یہ کام یہ خود بھی کرتے رہے. جب ان کی جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی اور ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا، اس وقت چیف جسٹس وہ تھے، تو وہ لیٹر بازی بھی چل رہی تھی. اس وقت یہ ہو گئے اس جسٹس قاضی صاحب خود جا کے لیٹرز ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے صحافیوں کو. ان کی دوستیاں تھیں اور وہ ان کے لیے باقاعدہ ان کے حق میں ویلاگز بھی ہوتے تھے، پروگرام بھی ہوتے تھے. قاضی صاحب خود لیٹر اسی طریقے ایگزیکٹلی یہ کچھ ہوتا تھا جیسے جسٹس منصور صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے لیٹر پہلے انہوں نے لیک کر دیا اور میرے تک بعد میں پہنچے. ساتھ ساتھ دفتر ہیں تو مجھ سے آ کے مل لیتے. بات تو ٹھیک ہے آئیڈیلی طور پر، لیکن سوال یہ ہے قاضی صاحب جو ہے کیا یہ بھی اسی طریقے سے جا کے یہ ان سے آصف سعید کھوسہ صاحب سے نہیں یہ مل سکتے تھے؟ چیف جسٹس نہیں ملتے تھے، وہ بھی لیٹر لکھتے تھے اور لیٹر پھر وہ میڈیا کو لیک بھی کیا جاتا تھا. آج وہی کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اس وقت ان کو لیٹر لیک کرنا صحافیوں کو ٹھیک لگتا تھا، ایک قاضی صاحب کو. اب ان کو ان کا برا لگتا ہے. تو یہ تو پھر کارما ہوتا ہے. پھر یہ تو وہی مطلب ٹائم لگتا ہے کارما کو، لیکن وہ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ آپ کو ہٹ کرتا ہے. اس وقت جس طرح کی لڑائی وہ لڑی جا رہی ہے. پھر ہم نے دیکھا ثاقب نثار صاحب آ گئے، انہوں نے بالکل ایک باقی بنا دی نا. وہ تو ہر ایک کو تھریٹ کرتے تھے، وہ دھمکی دیتے تھے یہ کر دیں گے، جیل بھیج دوں گا، آپ توہین عدالت لگا دوں گا، استعفے لے لوں گا. وہ تو کہتے 2-4 دن میں بھی استعفے لے لوں گا اس سے ایم پی ایم این اے سے. یہ ان کے الفاظ ہیں، ریکارڈ پہ ہیں. انہوں نے بالکل اوپنلی گئے. بہت ساری چیزیں انہوں نے کی جو چیف جسٹس کے طور پر جہاں سے آپ کا معیار جو ہے نیچے جانا شروع ہوا عدلیہ کا. ایسے چیف جسٹس کھوسہ صاحب نے بڑے بولڈ فیصلے بھی کیے، بڑے فیصلے بھی کیا. آسیہ بی بی والا تھا، ممتاز قادری والا تھا، جناب مشرف والا تھا. اس طرح کے تھے فیصلے، بڑے فیصلے تھے جو عام جج نہ کرتا. لیکن جب جنرل باجوہ صاحب کی باری یہی ان کی اس پہ ان کے ایکسٹینشن والے مسئلے پہ وہاں پہ بیٹھ گئے. وہاں پہ پھر وہ تلو میں تیل نہ رہا، پھر پانی ختم ہو گیا ان کا. وہاں پہ انہوں نے جناب اس وقت یہ نہیں کہا پرائم منسٹر کو جناب یہ آپ ان کو
یہ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتی کیونکہ لا موجود نہیں ہے، نیا آرمی چیف لگا اس وقت۔ پھر انہوں نے لیٹر بھیجا کہ آپ قانون چینج کروا لیں۔ آپ کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے ایجنسیوں کے ذریعے، جنرل فیض کے ذریعے، جنرل صاحب کے ذریعے، فلاں کے ذریعے گیو اینڈ ٹیک کر کے ڈیلے شیلیں کر کے لا پاس کروا لیں گے۔ وہاں پہ یہ جسٹس کھوسا صاحب جو چیف جسٹس، انہوں نے کمزوری دکھائی تھی، میرا خیال ہے یہ ان کی کمزوری تھی، ویک ایریا تھا ان کا، جہاں پہ وہ بڑا فیصلہ نہیں کر سکے تھے۔ سو وہاں پہ اس وقت قاضی صاحب اور ان کی لڑائی چل رہی تھی چیف جسٹس کی، پھر ثاقب نثار صاحب کی اور یہ قاضی صاحب کی پھر لڑائی چلی لی، وہ لیٹر پاس۔ عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں پہلے ہم نے دیکھا انہوں نے تو بین کر دیا تھا کہ قاضی صاحب بیٹھ نہیں سکتے اس میں، بینچ میں عمران خان صاحب کا کیس ہی نہیں سن سکتے۔ اور وہ خود جیسے آج انہوں نے کہا ہے پچھلے چیف جسٹس کا قاضی فیض صاحب نے لکھا ہے ان کو، جسٹس منصور صاحب کو، کہ وہ تو اپنے دو لوگوں کے علاوہ تیسرے کسی جج پہ بھروسے نہیں کرتے تھے۔ مطلب 17 جج ہیں، ان کو صرف 2 پہ اعتبار تھا، انہیں کو وہ ساتھ بٹھا کے پورا سال 2 سال اپنے پورے کیے۔ سو ان تمام لوگوں نے آپس کی لڑائیوں میں، اس طرح کی چیزوں میں اپنا جوڈیشری کا لیول انہوں نے کمزور کیا ہے، نیچے لے کر کے۔ کوئی پہلے ٹاپ پہ بھی نہیں تھا، معذرت کے ساتھ میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، بڑے لوگ ہیں سر، کہ پہلے بھی کوئی اتنی بڑی کوئی وہ روز ہی نہیں تھا، لیکن بڑے لوگ تھے، ان کو تھوڑا اوپر لے کر جانا چاہیے تھا۔ آپس کی لڑائیوں میں، عہدوں کی لڑائیوں میں، وہ سینئر ہے وہ جونیئر ہے، اور حکومتیں بڑی خوش ہوتی ہیں، یہ پولیٹیشین بڑے خوش ہوتے ہیں، ججز تقسیم ہو جائیں، فوج تقسیم ہو جائے، صحافی تقسیم ہو جائیں، اور سوسائٹی تقسیم ہو جائے، انہیں رول کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ وہی کچھ ہوا ہے کہ ایک جج کو حکومت نے گلے لگا لیا، اڈاپٹ کر لیا ہے، دوسرے کو عمران خان صاحب نے اڈاپٹ کر لیا۔ مزے ہو رہے ہیں دونوں سائڈ کے ساتھ، جیسے ہم یہاں ٹی وی چینلز کو دیکھتے ہیں کہ مختلف ٹی وی چینلز کو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز نے اڈاپٹ کر لیا اور چینلز نے ان کو اڈاپٹ کر لیا، بزنس سے چل رہا ہے۔ یہی اب سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے۔ ایسے ہم نے آرمی میں دیکھا تھا اس وقت کہ عمران خان صاحب نے کسی ایک اور کو، انہوں نے جنرل کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا، تو نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی کسی اور جنرل کو کیا ہوا تھا، وہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا۔ یہاں پہ اب ججز کا وہی ہو گیا، ججز کو بچنا چاہیے تھا۔ مطلب چیف جسٹس قاضی صاحب جو ہیں ان کو مطلب یہ لینا چاہیے کہ جب ان کی خواہش ہے کہ حکومت ترامیم میں لا رہی ہے اور ایج بڑھ جائے گی، ٹینیور مل جائے گی، تو انہوں نے سوچا کہ میں لے لوں، تو صاف ظاہر ہے اس کے بعد باقی ججز نے سوچنا تھا کہ ہمارا راستہ بند کیا جا رہا ہے، اور اس پہ بعد جسٹس منصور جو ہیں اور ان کے ساتھی ججز جو ہیں اکٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بہت سارے ایسے فیصلے دیے ہیں جن کی کوئی لاجک ریزن نہیں بنتی۔ مطلب معذرت کے ساتھ وہ کچھ فیصلے ہیں جو میرا خیال ہے بہت سارے کا اس پہ میرے قانون کہتے ہیں کہ اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی تھی، ریزن خود ہی انہوں نے نیا قانون لکھ دیا۔ عمر عطا بندیال صاحب نے اپنا قانون لکھ دیا تھا کہ 20 لوگ جو ہیں وہاں پہ ووٹ ہی نہیں ڈال سکتے پنجاب اسمبلی میں، ایم پی اے ان کو کاؤنٹ ہی نہ کریں، یہ کہیں گے یہ قانون میں نہیں لکھا۔ ہاں ووٹ ڈال دیا ہے، غلط ووٹ ڈال ہے، پارٹی کے خلاف ڈسکوالیفائی کریں، وہ قانون ہے، آپ لکھ دیتے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ ڈال ہی نہیں سکتے۔ جب اس طرح کے یہ ججز صاحبان یہ کام کریں گے تو موقع دے رہے ہیں اپنے مخالفین کا، حکومت نے بھی انکار کر دیا، وہاں نئے الیکشن کرواتے ہیں اور نہیں کروائے، پھر دابڑ کو نہیں ہوتی ہے نا، پھر تو وہ دونوں سائڈ سے پھر یہ فری فار، آپ ہمارے نہیں مانتے قانون پہ چل رہے ہیں، ہم کیوں چلیں؟ حکومت تو ویسے قانون پہ نہیں چلتی ہوتی۔ عدالتوں کو مطلب قانون سے ہٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ ان کی واحد اخلاقی پاور جو ہے وہ ان کا قانون ہے، وہ اسی کی بنیاد۔ ان کے پاس کوئی فوج تو نہیں ہے نا، ٹینک F-16 کوئی مالٹر گول یا گنے تو نہیں ہے نا کوئی اس کے پاس، جوڈیشری کے پاس ایک مورل، ایک ہائی اتھارٹی ہے کہ جناب کہ ہم ساری چیزیں قانون کے مطابق کرتے ہیں۔ جب قانون سے آپ ہٹیں گے تو آپ حکومتیں خوش ہوتی ہیں، بلے بلے جی غیر قانونی جنگیں لڑتے ہیں حکومتیں، تو میں پھر کہہ رہا ہوں وہ تو اس بات سے خوش ہوتی ہیں کہ جناب کہ ہمیں قانون پہ نہ چلنا پڑے، اور ہمارا مخالفین اگر وہ غیر قانونی حرکت کر رہے ہیں، حکومت سے بڑی غیر قانونی حرکت کون سا کر سکتے ہیں؟ جو سارے ججز صاحبان جو ہیں جنہوں نے یہ اس طرح کی ججمنٹس دی ہیں، یہ سارے کے سارے حکومت کو، اس سے حکومت بڑی خوش ہے اس سے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہرحال اٹس اے سیڈ ڈے آئی ماسٹ سے کہ ہمارے ججز لڑ رہے ہیں، اوپنلی لڑ رہے ہیں، جو چیزیں بیٹھ کے ہونی چاہیے تھی بچوں والے اسکول وہ یونیورسٹی والے کام نہیں ہوتے، لیٹر بازی ہو رہی ہے۔ کیا کہیں بڑے بھیا، بہت شکریہ آپ کا۔